क्या फैमिली के साथ कोई 2 घंटे गपशप में अच्छे तरीके से गुजार सकता है बंदा? जैसे मैंने एक फादर को कहा कि आप अपने बच्चे को 9 साल का बच्चा है उनका, तो मैंने कहा कि कहीं इसके साथ चिड़ियाघर का चक्कर लगा ले। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, इट वुड बी फन। बच्चा भी बड़ा एक्साइटेड हो गया और तय पाया कि फलां दिन वो जाएंगे चिड़ियाघर। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो वापस आए मेरे पास काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो जा नहीं सके, वो ये हो गया था, मौसम ठीक नहीं, फलां बात। नेक्स्ट वीक जा नहीं सके, ये हो गया था, मौसम ख़राब, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रही। 6 हफ्ते के बाद मैंने पूछा कि असल बात क्या है कि आप क्यों अभी तक बाप बेटा चिड़ियाघर नहीं जा सके, 9 साला बेटा और वालिद। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली चिड़ियाघर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 3 घंटे इसके साथ स्पेंड करने पड़ेंगे एंड वी डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट। हम कुछ बात नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं होती ना बातें। 9 साल का बच्चा चुप कर जाता है जब फादर अल्कोहलिज्म में रहा हो। अगर फादर 20 साल से अल्कोहलिज्म में रहा हो और बच्चे ने जब होश संभाली हो, तो ना माँ ना बहन भाई ना कोई और रिश्तेदार जब बात करते हुए आप नहीं देखते, तो वो बच्चा फादर के साथ अलोन टाइम कैसे स्पेंड करे। बच्चा वैसे तैयार था, बच्चे की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, खुद वालिद की तरफ से रुकावट थी कि वो उनको आदत ही नहीं थी और वो 3 घंटे बच्चे के साथ अकेले गुजारने में मुश्किल महसूस कर रहे थे कि उस दौरान हम कोई बात नहीं करेंगे या करेंगे तो क्या बात करेंगे और रहन दो छड़ो परा। ये चीज़ जो होती है नशे की बीमारी में और बाज़ औक़ात नशे की बीमारी के बगैर घरों में पाई जाती है कि लोग किसी न किसी तरीके से आपस में बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि हर बातचीत जो कि वो करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं गैस लाइटिंग आ जाती है, कोई ना कोई तपश वाला मामला उसमें आ जाता है और डर लगता है। हर मौजू जो है वो इनफ्लेमेबल लगता है कि आग भड़क उठेगी, तो उससे डर लगता है। तो वो फिर बेहतर समझा जाता है कि एक दूसरे से थोड़ा फासले पे रहें। और जो पेशेंट यहाँ से इलाज करके जाते हैं तो उनके बारे में वालिदैन ये भी कहते हैं कि वो उदास नाराज़ से रहते हैं, वो ऊपर की मंजिल में रहते हैं, खाना ऊपर भेज दो, वो इकट्ठे वक्त स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने काफ़ी अरसे से कोई इकट्ठे वक्त स्पेंड किया नहीं होता। तो ये एक लर्न करने का प्रोसेस है, ये एक टास्क है फैमिली वालों का, जिसे फ्री फ्लोट कहते हैं। आप अभी भी देख लें कि अगर टच एंड गो मीटिंग होती है तो टॉपिक क्या होता है, उसके बाद जो मीटिंग्स होती हैं तो किस मौजू पे बात हो रही होती है। क्या कोई पूछ रहा होता है कि मेरी फूफो का क्या हाल है या कोई ख़ानदान में क्या चल रहा है, कोई पूछ रहा होता है? क्या बात हो रही होती है? हाँ, मेरे दिन कितने हैं, मेरा तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं था, मैं तो छोड़ ही देना था, मैं तो फैसला कर लिया था, एन उस मौके पे जब मैंने फैसला किया है तो आपने मुझे यहाँ भेज दिया। मौजू कोई फैमिली टॉपिक नहीं होता, कोई सोशल टॉपिक नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कोई पेशेंट जब नशा छोड़ता है और उसका खालीपन उसको तंग करता है, उसका एम्प्टीनेस उसको तंग करती है, उसका मूड और मिजाज चिड़चिड़ा होता है, उसको लगता है कि दूसरे लोग मेरे ख़राब मूड के ज़िम्मेदार हैं, दूसरे लोग मेरी मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं, उसको ये लग रहा होता है। और इस तरह वो एक परसेप्शन सा उसका बन जाता है कि वो दूसरे लोगों के साथ निभा नहीं कर सकता, दूसरे लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकता। ये उसका एक होता है। ये नए सिरे से ताल्लुकात को ख़राब करके फिर उसको नए सिरे से ठीक करना, ये बहुत ज़्यादा सलाहियत मांगता है। यानी ताल्लुकात का ख़राब होना और फिर उसको ठीक करना, ये बहुत जिद्दोजहद मांगता है। देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम एडवर्सिटी कोशेंट कहते हैं। जैसे एक चीज़ IQ होती है, इंटेलिजेंट कोशेंट,
ایک EQ ہوتا ہے جیسے ایموشنل کوشنٹ، اور ایک چیز ہوتی ہے ایڈورسٹی کوشنٹ، جب کوئی بات بگڑ جائے تو ایڈورسٹی کو کیسے فیس کرتے ہیں، اس کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزری، کیا ہم نے کوئی ایڈورسٹی فیس کی، کیا جب ہم 1 سال کی عمر میں دودھ کے لیے روتے تھے تو ہمارے ماں باپ بھاگ دوڑ کرتے تھے، کیا ہر کھلونا جس کی طرف ہم انگلی کرتے تھے وہ مل جاتا تھا، کیا ہمارا ہوم ورک ہماری ماں کرتی تھی، کیا ہر چیز ٹیکن کیئر آف تھی، تو پھر آپ کا ایڈورسٹی کوشنٹ بہت نیچے ہوگا۔ اور اگر بچپن میں ہی مشکلات چھوٹی موٹی مشکلات میں کہ بچے کو دودھ پینا ہے اور وہ رو رہا ہے اور ماں تحمل سے اپنا دودھ کا جو پروسیس ہے وہ تیار کر رہی ہے، فیڈر بنا رہی ہے، اپنے کام بھی کر رہی ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں مچی ہوئی کہ ہائے میرے بچے کو کیا ہو جائے گا، تو بچہ تھوڑا رو رو کے ہچکیاں لے لے کے آنسو بہا کے جب اس کو دودھ ملے گا تو زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن آپ میں سے کتنے ہیں، ادھر والے اور ادھر والے بھی بتا دیں اور ادھر والے بھی بتا دیں کہ کتنے ہیں کہ جن کو کبھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کیا گیا؟ کوئی بھی نہیں، ہمیشہ پیچھے 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 پھرنا، کھانا کھا لو، یہ کر لو، فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو، نہا لو، وہ کہتے جی 200 روپے لاؤں گا، تو ماں باپ 200 روپے دے کے تو نہلاتے ہیں، ہیئر کٹ کرنی ہے 500 روپے لوں گا، فلانے چیز کا اتنے پیسے ہوں گے۔ میں ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں کہ 200 روپے دے کے بچے کو نہلانے کے لیے کہیں، میں اس پہ میں اظہار افسوس کر رہا ہوں کہ والدین بچے کو بہلانے کے لیے ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ اس پہ تم وہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہو اور رونا دھونا نہ کرو، تو بچے کا جو رونا دھونا ہے، کیونکہ 1 سال کا بچہ تو رونے دھونے کے ذریعے ہی احتجاج کر سکتا ہے یا اپنی بے صبری کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ بات کہ آپ نے جو دودھ کا فیڈر تیار کرنا ہے، اگر اس میں 3 منٹ کی تاخیر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی خرابی ہو جائے گی، وہ ایک تجربے سے گزرے گا کہ اچھی چیزیں انتظار کے بعد ملتی ہیں۔ پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جسے مارش میلو ریسرچ کے نام دیا گیا۔ مارش میلو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیلی ٹائپ چیز ہوتی ہے جس پہ چینی کے دانے دانے لگے ہوتے ہیں، آپ سب نے وہ کھایا ہوگا، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ تو مارش میلو ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے، جو کہ 50 سال پہلے تقریباً ہوئی تھی، کہ ایک سائیکالوجسٹ نے اپنے خاندان کے اور کچھ دوسرے بچے اکٹھے کیے جن کی عمر 6، 7، 8، 9 سال کے درمیان تھی، اور ان کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے 1 درجن بچوں کو کہا کہ میں آپ کو 2 مارش میلو دے رہا ہوں فی بچہ ایک پلیٹ میں رکھ کے، اور اس کے بعد میں باہر چلا جاؤں گا اور 15 منٹ کے بعد میں واپس آؤں گا، تو جن کے ابھی دونوں مارش میلو ان کے پاس ہوں گے ان کو میں 2 اور دوں گا، جن کے مارش میلو 2 میں سے 1 بچا ہوگا اور 1 وہ کھا گیا ہوگا، اس کو میں 1 اور دوں گا، اور جو کھا چکے ہوں گے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو 15 منٹ کے بعد کیا نتیجہ نکلا ہوگا؟ کچھ کھا گئے، کچھ نہیں کھایا، کچھ نے 1 کھایا۔ یہی ہو سکتا ہے نا، 3 پاسبلٹی، یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، تو وہ انڈر کیمرہ تھا سارا کام، اور انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے کہ کچھ بچے صبر کر سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ درمیانہ سا صبر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان بچوں کو 25 سال فالو کیا، ان بچوں کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے کہ ان بچوں کا کیا بنا۔ تو آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ کہانی خود بخود اپنا موڑ لے رہی ہے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ جنہوں نے دونوں مارش میلو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے تو وہ 4% میں آ گئے، جنہوں نے 1 سنبھال کے رکھا تھا اور 1 کھا لیا تھا وہ 16% میں آ گئے،
اور جنہوں نے دونوں کھا لیے تھے وہ 80% میں آ گئے، یعنی پسماندگی میں نیچے چلے گئے۔ لیکن پھر انہوں نے انڈر کیمرہ دیکھا کہ جو بچے مارش میلو سنبھال کے رکھ رہے تھے تو وہ اپنی توجہ مارش میلو سے ادھر ادھر کر رہے تھے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور ان کا جو دھیان تھا وہ اپنے دھیان کو کہیں اور لگانے کی طرف تھا، کوئی گنگنا رہا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، اور جو لوگ کھا گئے تھے وہ پہلے اسے گھور کے دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ گھور کے دیکھتے دیکھتے جب ان کا غصہ زیادہ بڑھ گیا تو پھر کھا گئے۔ پچھلے دنوں کترینہ کیف اور سلمان خان کو میں نے ایک کامیڈی پروگرام میں دیکھا، کپل شرما شو میں دیکھا، تو وہ وہاں کچھ ایسا ہی کو پروگرام چل رہا تھا کہ کوئی کیک یا پیسٹری یا اس طرح کی آئٹم ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور سلمان خان نے کھانے شروع کر دیے اور کترینہ نے کہا کہ نہیں تھینک یو۔ تو سلمان خان نے فٹافٹ کھانا شروع کر دیا اور کترینہ نے وہ نہیں کھایا، تو کہتی کہ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، پیسٹری سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیک سے میں باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس نے باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو تم پریشان نہ ہونا، میں تمہیں نہیں کھاؤں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں ریجیکٹ کر رہی ہوں، میری ضرورت ہے کہ میں تمہیں نہ کھاؤں، میں تمہیں پھر کبھی کھا لوں گی، تم دل چھوٹا نہ کرنا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کر رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں پھر بھی کبھی موقع آ جائے گا، ابھی تو کوئی موقع نہیں ہے پیسٹری کھانے کا، اور اس نے ایک چھوٹا سا لیکچر پیسٹری کو دیا اور پروگرام آگے بڑھ گیا کپل شرما شو میں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی حتمی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ویٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ رستہ نکالتے ہیں اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ پورشن کنٹرول سیکھ لیتے ہیں، بعض اپنی اس حص پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انہیں بے صبرا بنا رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کی پروگرامنگ ایسی کی جائے کہ جن چیزوں کا آپ کو نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے بھی اپنے دماغ میں ایک اتنا انتظام کریں کہ جب آپ اس کے خلاف چلیں تو وہیں سے احتجاج ابھرے جہاں کریونگ ابھر رہی ہے، یعنی جہاں شراب کے لیے یا نشے کے لیے یا کھانے کے لیے جہاں سے کریونگ ابھرتی ہے اس کے ارد گرد بند باندھا ہو، اور وہ بند ہو ان معلومات کا، ان واقعات کا، ان نقصانات کا جو آپ اٹھا چکے ہیں، جسے ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں۔ فزل آؤٹ فینومینا ایک ہے جس پہ ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہوگی کہ جب تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے یا جب شوق بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بس پھٹے چک دیں گے، مطلب کچھ کر لیں گے، اب یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ بڑے جوش و جذبے سے کرتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم باکمال طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر کوئی تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ہمارے اندر انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے کہ اب تو اتنے دن ہو گئے، جیسے کوئی ڈائٹنگ کرتے ہوئے 4 دن ہو گئے ہوں، پراٹھے کھاتے ہوئے 10 دن ہو گئے ہوں، تو پھر بندہ کہتا ہے ہن تو میرا حق بند ہے۔ کس وجہ سے بنتا ہے اس کی کوئی لاجک ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ دن اچھا چلنے کے بعد اس کے بعد برا چلنے کا حق بنتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی ملازم غلطی کرتا ہے اور آپ اس سے بات کرتے کہتے دیکھو میں 10 سال ہو گئے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کے بعد میرا حق بنتا ہے کہ میں اب آپ کو تنگ کروں۔ کیا اس کا 10 سال کے بعد حق بنتا ہے کہ تنگ زیادہ کرے یا تنگ نہ کرے؟ لیکن انٹائٹلمنٹ ہے کہ دیکھو اینا عرصہ ہو گیا ہے تے میرا حق بند ہے، اور کوئی چیز جو ایکچولی حق نہیں بنتی اس کو انٹائٹلمنٹ میں لے لینا، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو فزل آؤٹ فینومینا ہے، جو چیزیں بکھرنا شروع ہوتی ہیں، یہ روزمرہ جو سی ای اوز کا یہ ایک رونا ہے کہ سی ای او کہیں نہ کہیں کسی بہت اعلیٰ منصوبے کے ساتھ
اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ بات کرتا ہے اور زبردست انہیں موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو اکٹھا کرتا ہے، بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور پھر اپنا منصوبہ پیش کرتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم لانچ کریں گے یا ان اصولوں پہ ہم چلیں گے، اور سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مطلب یو ہیو ڈن اٹ باس، کیا بات کی آپ نے. تو اس چیز کو آپ دیکھیں تو پھر کچھ دن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے وہ تو آپ کی بات سن ہی نہیں رہے تھے، کچھ لوگ بات سن رہے تھے لیکن تھوڑی دیر میں بھول گئے تھے، کچھ لوگ جو ہے واپس آ کے اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا پہلے سارے کام ختم ہو جائیں تو پھر اس بارے میں بھی توجہ دیں گے. سو جو پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ چکن، کہ ایک پیشنٹ ہے جو نشے کا پیشنٹ ہے، گھر میں بہت تنگ کر رہا ہے اور گھر میں تکلیف کا دورہ ہے، تو پھر اس کے علاج کی بات ہوتی ہے، اور گھر والے ہر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پکے ہیں، ہم اس کام کو آخر تک لے کے چلیں گے اور ہم اس کو نشے سے نجات دلانے کے لیے ہر چیز کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں میری تو بس ہو گئی ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے اس پروجیکٹ کو پھر پروجیکٹ چکن کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. تو اس سے تھوڑا بچنے کی ضرورت ہے کہ جو کام بھی آپ تہیا کرتے ہیں پہلے سوچ لیں، گول سیٹنگ کر لیں، اور گول سیٹنگ کے دو حصے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا اور کام کیا چاہیے، ٹارگٹ کیا ہے، وقت کتنا لگے گا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا وقت لگنا چاہیے کسی کو نشے سے نجات دلا کے خوبصورت زندگی میں لانے کے لیے، کتنا وقت لگنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر آپ واپس مڑ کے اس پروجیکٹ کی طرف نہ دیکھیں. رول آف تھم یہ ہے کہ اصلاح کا جو پروجیکٹ ہے، مجھے بتائیے کہ نشیوں کی اصلاح کا جو پروجیکٹ ہے وہ ویسا ہی نہیں ہے جیسے ہم سب انسانوں کی اصلاح کا پروجیکٹ ہے. جیسے میری اصلاح کا جو پروجیکٹ ہے یہ کسی دن شروع ہوتا ہے اور کسی دن اینڈ ہوتا ہے. کیا میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ انف از انف، تو میری اصلاح کا پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہے، فل سٹاپ ہے؟ تو میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے کوئی آپ میں سے ریکمینڈ کرے گا کہ مجھے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے، اپنے سکون کا خیال رکھنے کے لیے اور اطمینان کا خیال رکھنے کے لیے اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، میں گھر میں گھوم پھر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کب میں بٹن آن آف کر رہا ہوں بجلی کے. مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اٹ از ناؤ مائی سیکنڈ نیچر کہ میں کمرے سے نکلوں گا، کمرے میں آؤں گا تو کیا کروں گا. میں اپنے یہاں آفس میں بھی کمرے سے باہر نکلوں گا، واپس کمرے میں آؤں گا، پہلے کیا کروں گا، مجھے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے جو سدھرنے کا پروسیس ہے وہ بکھرنے سے بچاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نشے کے مرض میں انسان اپنے آپ کو کس حد تک ڈسٹارٹ کر دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے، بدنامی کر لیتا ہے، صحتیں خراب کر لیتے ہیں، تعلقات خراب کر لیتے ہیں کہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپس میں. سامنے سے گھر میں والدین کے سامنے سے بیٹا آ رہا ہوتا ہے جو نشے کا مریض ہے اور والدین کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، سامنے سے وہ آ رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا کسی بیٹے کے سامنے سے چلتے ہوئے آنے سے بے چینی ہونی چاہیے کسی والد کو؟ خوشی ہونی چاہیے نا. آپ کو ون مور ٹائم ری ایشورنس ملنی چاہیے کہ یار میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بیوی ہے یا جو بھی آپ کے رشتے ہیں، جب آپ کو چلتے ہوئے اپنی طرف آتے نظر آئیں تو اگر آپ کو یہ لگے کہ جب بھی ان سے آمنا سامنا ہوگا کوئی پنگا ہی ہوگا، مطلب کوئی بھی بات اگر ایون اچھی بات کر لیں، یعنی اچھی بات کر لیں، اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی پیشنٹ آ کے بات کرتا ہے، جو ساری پیشنٹ ہمارے ساتھ آ کے اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر،
یا اللہ خیر، مطلب کوئی خیر ہوئے. لیکن ہم سب کو، ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے چاہنے کا جو مرکز ہے، یعنی اپنی جو اولاد ہے، جو اپنے ماں باپ ہیں یا جو اپنے بیوی خامد ہیں، ہمیں ان سے تھوڑا آگے سوچنے کی ضرورت ہوگی. اگر ہم نے امن اور چین پانا ہے تو ان سے آگے سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں پتہ ہو کہ نیکسٹ کیا منہ سے نکلنے والا ہے، نیکسٹ منہ سے کون سی بات نکلنے والی ہے. کیا یہ بہت مشکل ہے اپنے فیملی ممبرز یا اپنے دفتر میں یا اپنے کاروبار کی جگہ جن لوگوں سے آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے، آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سا مطلع عرض کرنے والے ہیں، کون سی غزل کہنے والے ہیں. کیونکہ جب کوئی آ کے بہت مزے کی باتیں بھی کرتا ہے تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو چکا چون سی ہوتی ہے اور روشنی فوراً آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد آپ کو بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے، گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے. تو اس میں وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دور یا کتنا نزدیک ہے، بس چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. تو جب کوئی آ کے ساتھ آپ کے شوخی کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ گڑگڑاہٹ کتنی دیر میں شروع ہونے والی ہے. کیونکہ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو سمجھے کہ ہمارا، دیکھیں ایک ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے. کرکٹ میں ایک بالر باؤنڈری سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ آ کے تو بال پھینکتا ہے، اور 150 کلومیٹر کی رفتار سے آج کل عام فاسٹ بالر بال پھینکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی تیزی سے بیٹسمین کے سامنے کہیں اس کا ٹپا پڑتا ہے اور وہ اور تیز ہو کے تو بیٹ کے اوپر آتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ بیٹسمین کے پاس ریئیکشن ٹائم کیا ہے؟ تو پوائنٹس میں ہے، اور اس میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بال کے ساتھ میں نے سلوک کیا کرنا ہے. کیا اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے کہ یہ باؤنسر ہے، یہ اوپر سے گزر جائے گا، یا میں نے اس کو بس کھیل دینا ہے کہ میں آؤٹ نہ ہو جاؤں، یا میں ایک رنز لینے کے لیے ادھر ادھر بھیجوں، یا چوکا ماروں یا چھکا ماروں. تو اتنی ساری پاسبلٹیز جس میں کہ کون کون ہاتھ ایسے کیے ہوئے کہاں کہاں کھڑا ہے، تو اس نے یہ سب کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ کھیل بہت ہمیں اچھے کا لگتا ہے. لیکن جب گھر میں ہمارے ساتھ جو فیملی ممبر سامنے آتے ہیں یا دفاتر میں لوگ آتے ہیں تو ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم اس بیٹسمین سے بہت زیادہ ہے، 100 ٹائمز زیادہ ہے، 100 ٹائمز کم از کم. کیونکہ وہ پہلے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تیاریاں کرتا ہے کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جس پہ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں انگزائٹی میں جانے کی بجائے تو آپ اچھا رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو والدین کو یا فیملی ممبرز کو یا ماں باپ کو یا بچوں کو یا میاں کو یا بیوی کو اپنی ریئیکشن ٹائم کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ٹائم کتنا ہے. پاور آف دی ادر جو ہے، جتنا ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہر دوسرا بندہ جس نے کبھی ہمارے سامنے آنا ہے اس کی طاقت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف دی ادر. اگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا تو ایک دن ہاتھیوں کی طرح لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے بنانا. اس میں یہ جو ویٹیج ہے فیملی ممبرز کو، یہ ہم انڈیولی زیادہ دیتے ہیں. آن ایوریج آپ مجھے بتا دیجئے کہ زندگی میں جتنا ہم اپنے فیملی ممبرز کے لیے کرتے ہیں، کیا فیملی ممبرز بھی ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں؟ 1. نمبر 2، جتنا ہمارے ملازمین ہمارے لیے کرتے ہیں، کیا ہم بھی ان کے لیے اتنا کرتے؟ نہیں کرتے. تو امبیلنس تو کریٹڈ ہے کہ تھوڑا سا ٹلٹ پہلے ہی خون کی طرف ہے اور معاہدے والے رشتوں کی طرف ہے. تو ٹلٹ کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا ٹلٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرتا ہے. کوئی جیسے ایک بندہ ہوتا ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے آپ کو کھپانے کا، ستانے کا،
تو کوئی ایسے بندے بھی ایک دو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خدا واسطے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل انہوں نے خوشیوں سے بھرنا ہوتا ہے اور بالکل خلوص سے بھرنا ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں ان لوگوں کو آنکھیں کھول کے دیکھیں جو آپ کی زندگی کو صرف خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں, آپ سے کچھ نہیں مانگتے. ماں باپ کی تو یہ ضرورت ہے کہ وہ اولاد کو آپس میں اچھی طرح دیکھیں, یہ ماں باپ کی بڑی اشد ضرورت ہے. وہ اس برتے پہ دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میرے بچے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے جب میں چلا جاؤں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرتے ہیں, آپ ان کو بالکل اگر نظر انداز کریں گے تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی. ایک ہمارا ملازم ہے جس کی 25 سال سے زیادہ سروس ہے, اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ وہ میری زندگی میں کوئی خوشی کیسے لائے. وہ ایک ریٹائرڈ آرمی پرسن ہے جو کہ 25-26 سال سے ہمارے فیملی میں کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی میرے گھر میں اب نہیں کرتا, لیکن فیملی میں بچوں کے گھر میں کام کرتا ہے, کیونکہ وہ بہترین ملازم ہے. تو وہ میں نے بچوں کو وہ دیا کہ جہاں آپ رہتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ, اور وہ روزانہ صبح یا کسی وقت موقع نکال کے آ جاتا ہے. کہتے ہیں سر جی میں تمہیں کٹنا ہے. میں کہا مینوں نہیں ضرورت, میں پڑھ رہا مینوں نہ تنگ کر. تو کہتے ہیں نہیں میں تمہیں کٹنا ہے. میں کہا میں تھکا ہوا نہیں ہوں تو تم مہربانی کرو نہ کرو. کہتا ہے نہیں تو میری ضرورت ہے نا, تسی ساڈے باس ہو, میں تمہیں کٹنا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور کوئی اس کا لالچ نہیں, کچھ نہیں. اور میں دنیا میں اگر کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں نا کہ وہ جنتی ہے تو وہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اتھارٹی فگر ہوتا ہے نا, حتی الامکان اس کے ساتھ فلو میں چلتے ہیں. کوئی بھی اتھارٹی فگر اگر آپ کی زندگی میں ہے, جو اتھارٹی ہے, کوئی بھی بندہ جو کہ اوپر کے درجے پہ پرواز کر رہا ہے, تو آپ کوشش کریں حتی الوسع اس کے ساتھ فلو کے ساتھ چلیں, اس کی فلو کے ساتھ چلیں. دیکھیں دنیا میں یہ جو کائنات جو آپ کے سامنے ہے, تو سورج کے ساتھ کس قدر فلو میں چلتے ہیں چاند اور ستارے, اور سورج سے روشنی پاتے ہیں. سورج خود تپش میں جلتا رہتا ہے, لیکن کبھی آپ نے چاند کو جلتے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے ستاروں کو آپ نے انگاروں کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا؟ کہ تمام ستارے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے, اور چاند جس کو آپ بہت اڈور کرتے ہیں, ان کا حسن, ان کی خوبصورتی, ان کا دکھائی دینا سورج کی وجہ سے ہے. یہ اتھارٹی کی بات ہے. تو آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے, ویزیبل اتھارٹی. وہ اللہ کا روپ ہوتی ہے, کیونکہ اللہ آ کے کبھی سامنے کھڑے ہو کے نہیں کہتا کہ جناب میں ہوں اللہ. ڈیسٹنی ہے ایک چیز جسے ڈیسٹنی کہتے ہیں, یہ ڈیسٹینیشن سے ہے. ہر بندے کی ایک ڈیسٹنی ہے. اور جب کوئی بندہ اس دنیا میں آتا ہے, آنکھیں کھولتا ہے, تو کافی فلم چل چکی ہوتی ہے پہلے, اور جو واقعات گزر گئے ہوتے ہیں وہ اس کو لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے یہ ہو گزرا ہے. اور وہ پرانی باتیں جو بتاتے ہیں, سینہ گزٹ بدلتے بدلتے آپ تک بہت سی باتیں آتی ہیں, اور آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اسی میں سے کوئی سینس نکالنی ہوتی ہے. اور ایک چھوٹا سا مائنڈ جو ابھی گرو کر رہا ہے, جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ سوچیں کہ برین مردوں کا 28 سال کی عمر میں جا کے تو میچور ہوتا ہے, اور عورتوں کا 25 سال کی عمر میں, وہ ذرا فاسٹر گروتھ ان کے اندر ہوتی ہے. تو ایک 4 سال کا بچہ جو ہے, آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیسے زندگی میں سے معنی نکالے؟ تو جب میں 4 سال کا تھا تو میرے ارد گرد جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بڑے ٹف کام کر رہے تھے, لوگ محنت مزدوری کر رہے تھے. کبھی میں لوگوں کو بوجھ اٹھاتے دیکھتا تھا, کبھی میں مستریوں کو کام کرتے دیکھتا تھا. وہ غریبوں کا علاقہ تھا جس میں ہر بندہ کوئی محنت اور مشقت کر رہا ہوتا تھا. تو میرے ذہن میں پہلا خیال ہے کہ کم میرے کو نہیں ہونا. میرے ذہن میں جو ہے یہ بڑا ایک سوچ سی ڈیولپ ہوگی کہ میں ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں کہ جس کے لیے میں گڈ انف نہیں ہوں, میں فٹ انف نہیں ہوں, اور مجھے ٹینشن شروع ہو گئی کہ میرا کی بنے گا, اے جڑا کام لوگ پہ کر دینے ہے میرے کو نہیں ہونا.
تو مجھے اس پریشانی نے گھیر لیا کہ پھر کیا بنے گا. آخر کار مجھے ایک دن ان کی طرح کام کرنا پڑے گا، تو میرے کو ہونا نہیں. اور میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے پڑھنے کے لیے کہتے تھے، تو ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ کو پڑھا لکھا تھا ہی نہیں، تو مجھے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے. وہ صرف میرے فادر کا ایک خواب تھا کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے میرے بچوں کو. تو وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تمہیں پڑھنا چاہیے، اور میں کہتا تھا کہ نہیں، میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اور وہ کہتے تھے نہیں، میں تمہیں ضرور پڑھاؤں گا. تو میں کہتا تھا اگر میں منہ سے ہی نہیں بولوں گا تو پھر آپ مجھے کیسے پڑھائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے تمہاری ہڈیاں بولے گی، تم منہ سے نہیں بولو گے تو پھر تمہاری ہڈیاں بولیں گی. اخیر ایک دن وہ تانگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ تو چاہنا کہ تو بڑا ہو کے کی کرنا چاہنا ہے؟ تو میں کہا میں بڑا ہو کے دودھ دہی دی دکان پالوں گا. مطلب ان کاموں میں میرے جو ارد گرد ہو رہے تھے، مجھے دودھ دہی کی دکان بہت سپر آئیڈیا لگا. اس کے بعد میں نے وہ بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، اس طرح کی چیزیں جب پڑھی تو مجھے لگا کہ جو لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، یا پھر جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اور کوئی کام میں نہیں کر سکتا سوائے گلاں کرن تو. آپ اندازہ کریں کہ 4 سال کی عمر میں میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ کام شم کوئی نہیں کرنا، گلاں کرنی ہے، باقی تانوں آپ پتہ ہے. تو کوئی تو ارادہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اسے ہم ایکسپیرینشل اوائڈنس کہتے ہیں، جو کہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے. مائکرو ایڈکشنز وہ ہوتی ہیں جو خفیہ ہوتی ہیں، ہمارے ذہن کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی. تو یہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے. مائکرو ایڈکشن وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، انسان کے اندر ہی اندر چلتی ہے. جیسے او سی ڈی ایک مائکرو ایڈکشن ہے، منفی خیالات ایک مائکرو ایڈکشن ہے. میکرو ایڈکشن وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو پائے اور نان اور پراٹھے کھاتا ہوا نظر آئے تو یہ میکرو ایڈکشن ہے. اگر کوئی شراب پیتا ہوا نظر آئے تو یہ میکرو ایڈکشن ہے. یا نشے کرتا ہو تو یہ گیمبلنگ کرتا ہوا تو یہ میکرو ایڈکشنز ہے. یا ورکوہلزم میں ہو تو یہ میکرو ایڈکشن ہے. مائکرو ایڈکشن اس کے مقابلے میں دماغ کے اندر چلنے والا ایک فینومینا ہے کہ جو خفیہ ہوتا ہے اور پلتا رہتا ہے، اور خود بندے کو پتہ نہیں چلتا اور اس کو کوئی بھی نہیں بتاتا. اور ایسی 8-10 اور بھی ہیں مائکرو ایڈکشنز جو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ بے صبرا پن جو ہے انسان کا، جسے امپلسیوٹی کہتے ہیں کہ یہ چیز چاہیے اور ابھی چاہیے، تو یہ اس میں انتظار نہ کر سکنا، یہ زندگی میں انسان کو آگے لے کے نہیں جاتا. جو بندہ انتظار کر سکتا ہے تو بس اس کو ضرور ملے گی. اگر ایک بس گزر بھی گئی ہے تو پھر ایک اور بس آئے گی. انتظار جو کر سکتا ہے اس کے پاس اپرچونیٹیز، اس کے پاس بسیں باری باری آتی رہیں گی. اور اگر کوئی انتظار کر سکتا ہے اور اس میں بے چین نہیں ہوتا، اگر کوئی انتظار کر سکتا ہے اور اس کو انجوائے کر سکتا ہے تو معاملہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا. اگر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے اور ان کو خوبصورت زندگی دینا چاہتا ہے پر اس کو انجوائے نہیں کرنا چاہتا تو پروسیس تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی انجوائے نہیں کرنا چاہتا اس پروسیس کو، وہ ہوگا ہی نہیں، وہ ادھورا ہی ہو جائے گا. اس کو انجوائے کرنا، اس کے لمحے لمحے کو، اس کی گروتھ کو انجوائے کرنا. وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری بلی نے 5 بچے دیے تو میں نے ان کو پہلے دن سے لے کے پالا ابھی تک. وہ میں ان کے ساتھ میری بڑی رغبت ہے. صبح میں اٹھتا ہوں تو وہ ان کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے. وہ جو ان کی ریزیڈنس ہے تو وہ اس کے لیونگ روم میں آ کے دروازے کے ساتھ ساتھ ایسے کھڑی ہو جاتی ہیں بلیاں، جو 7 ہیں، ایک بلا، ایک بلی اور 5 اس کے بچے. اور وہ مجھ سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. ان کا باقاعدہ منہ ہل رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہیں. اور میں آتا ہوں تو میں ان کا جب دروازہ کھولتا ہوں تو وہ ایک دم رش آؤٹ کرتی ہیں، پہلے دور چلی جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں میرے پاس. اور جب وہ واپس آتی ہیں میرے پاس تو پھر ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہمیں باری باری تھوڑی توجہ دو.
تو پھر ان کو واپس توجہ دینی ہوتی ہے, پھر ان سے باتیں کرنی ہوتی ہے. اب وہ باتوں کا جواب اس طرح نہیں دے سکتی جس طرح کے دوسرے انسان دیتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے اندر کی محبت کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کسی بھی شے سے کر سکتے ہیں, اور دوسرے انسان کے آپ پابند نہیں ہوتے کہ وہ کوئی محبت آپ سے کرے گا تو آپ کی محبت کی تکمیل ہوگی. اگر آپ کے اندر محبت ہے تو وہ خود مکمل ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو انجوائے کرنا ہے, یہ آپ نے اپنی محبت کو انجوائے کرنا ہے, آپ نے اپنے بچے کے لیے کرنا ہے. اور اس میں بیچ میں پرابلم وہاں آتا ہے جہاں دیوار بناتے بناتے آپ یہاں تک آتے ہیں اور دیوار گر جاتی ہے. پرابلم وہاں آتا ہے, ایڈورسٹی اس کو کہتے ہیں, کہ جب آپ کوئی کام کرتے 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 اوپر کے درجے پہ آ جاتے ہیں اور روشنی کی کرنیں نظر آتی ہیں اور دھڑام سے عمارت جا کے نیچے گرتی ہے. یہ ہے وہ ایڈورسٹی. ایڈورسٹی کا کوشنٹ کہ کیا آپ اس کو پھر اسی جوش و جذبے سے شروع کر سکتے ہیں یا رونا دھونا کریں گے, کیا کریں گے اس کا. اگر آپ اس کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ جتنی جلدی دوبارہ شروع کر لیں گے, کامیابی اتنا ہی قدم آپ کے چومے گی. کیا اس پروسیس سے آپ کبھی گزرے ہیں کہ اچھا بھلا چلتا چلتا جب آپ کو تھوڑی امید ہونے لگی تو اس نے کوئی گڑبڑ کر دی, اور جب اس نے گڑبڑ کر دی تو آپ کی ساری دنیا لٹ گئی اور آپ نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, کہ دکان بند ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہوگا, تو دکان کے شٹر اوپر جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, تو پھر ہو جاتا ہے, پھر آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو اصل کام تو آپ کا اپنا ہے کہ کیا آپ اس پروسیس کو انجوائے کر سکتے ہیں جو محبت کا پروسیس ہے. دیکھیں, اور سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹ از اے تھورو انجوائمنٹ, اور وہ اس وقت بھی ہے جب معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب معاملات نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ مجھے بتائیے کہ جب سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں اور لہریں آپ کی طرف آ رہی ہوں, تو کبھی آپ نے ان کو کہا کہ بس یہیں رک جاؤ. وہ آتی ہیں, واپس چلی جاتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لہریں پھر آئیں گی اور یہ پھر جائیں گی اور یہ پھر آئیں گی. انسانوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے کہ چیزیں آتی رہتی ہیں, چیزیں جاتی رہتی ہیں. لیکن آپ کا جو یقین ہے, دیکھیں سوئنگ کے بارے میں ایک دن بات کر رہا تھا کہ جھولے پہ کوئی بندہ ایسے اوپر گیا ہے تو اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہوگا, نیچے آئے گا, اور پھر کیا پتہ ہے کہ کدھر جائے گا, تو پھر واپس. تو یہ سارا جو زندگی میں بھی سوئنگز ہوتی ہیں, جھولے ہوتے ہیں آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ, تو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ آگے جھولا کدھر جا رہا ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس کی فورس کیا ہے اور اس جھولے کا پھر آگے انجام کیا ہے. تو آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں نا, زندگی کے جھولے ہیں نا یہ, اور صرف پرسیپشن بدلنے کی بات ہے. جو لوگ بھی اس دنیا میں آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے, لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی ڈیفیکلٹی نہ بھی آئے تو پھر ایک دن ان کو بڑھاپے کا سامنا ہوتا ہے جو ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اف ہی لیوز لانگ انف, تو بڑھاپا بذات خود ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس ہے. اف انٹریٹڈ اٹ از فیٹل. تو مجھے بتائیے کہ جب بندہ دنیا میں سارا کچھ کر کرا کے بہترین بندوبست کر کے انجوائے کرنے کی پوزیشن میں آئے اور اس کو لگے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے, تو مجھے بتائیے اب وہ کیا کرے گا. اٹ از فیٹل. اف انٹریٹڈ اٹ از امیڈیٹلی فیٹل, بٹ اف اٹ از ٹریٹڈ دین اٹ کین بی فیٹل لیٹر آن. آج کا دن جو کہ آپ کی زندگی کا اصل دن ہوتا ہے, کیونکہ صبح آپ اٹھتے ہیں پھر شام آپ سوتے ہیں, تو یہ ایک دن کی زندگی ہے. اور پھر جب سوتے ہیں تو ایک طرح سے آپ خدا سے جا ملتے ہیں, اور پھر جب آپ جاگتے ہیں تو آپ دنیا میں واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کو ایک دن جو سامنے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں سدھر جاؤں تو اچھا ہے, ابھی بھی موقع ہے. اور پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو آپ کی بہتری کے لیے ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا ڈر لگتا ہے یعنی موت کا, یہ بھی ایک فوبیا ہے, یہ بھی ایک فوبیا ہے.
اور فوبیاز کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے پھر وہ ضرور کرو. پھر اگر آپ کو جہاز میں اڑنے سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو فلائٹیں لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کاکروچ سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو اسے فیس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. تو جو ایڈورسٹی ہے یا جو بڑھاپا ہے یا جو موت ہے، اگر ہم اس کو اپنے تذکرے میں لائیں، اپنی ویژولائزیشن میں لائیں تو اس کا خوف جاتا رہتا ہے. آخر کار ہماری پرسیپشن ریئل نہیں ہے، اٹ از اے کمبینیشن آف کیمیکلز. کہ ہمارے ذہن میں آپ دیکھیے کہ وہی انسان جو موت سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو وہی انسان کبھی کبھی موت کو گلے لگا لیتا ہے ولفلی، جسے ہم سوسائڈ کہتے ہیں. تو یہ کیمیکلز کا کھیل ہے، اور اگر ہم اس کیمیکل کے کھیل کو سمجھ جائیں اور اس کو لائف سٹائل چینج سے مینج کرنا شروع کر دیں، بجائے جگاڑ لگانے کے یہ سگریٹ پی لیا، یہ ویپ کر لیا، یہ کوئی انرجی ڈرنک لے لیا، فلاں چیز کر لی، فلاں، اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. جیسے ہم عزت کے لیے دوسروں کے دستے نگر ہی رہتے ہیں، محبت کے لیے دوسروں کے دستے نگر ہی رہتے ہیں، آسانی سے اپنی عزت کر سکتے ہیں. ہم تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اپنے سے محبت بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو دکھا دیں کہ ہم اپنی عزت کرتے ہیں اور کسی کو دکھا دیں کہ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس کو یہی سبق مل جائے گا. ہی ول فالو سوٹ. یہ ہے سمپل سی سادہ سی بات.